अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कोरोना की सूरत हाल पर आज असद उमर और डॉक्टर फैसल ने एक दफ़ा फिर ब्रीफिंग दी और उन्होंने पूरी सूरत हाल और जो इस वक्त आलमी जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से उस पर भी ब्रीफ किया। मैं आज के आपको जो कल गुज़िश्ता 24 घंटे के आदाद शुमार हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 3000 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं और जो शरह अमवात है वो भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 48 लोग जो हैं अपनी जान से गए इस कोरोना वायरस की वजह से। और सूबों की भी डिटेल्स आपके पास आती रहती हैं, लेकिन जो आज सूरत हाल है वो यकीनन तशवीशनाक है। तकरीबन 39,000 प्लस टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 3000 जो हैं वो एक्टिव पॉजिटिव केसेस निकले हैं। अब ये कहा यह जा रहा है कि इस दफा वायरस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग भी है और खतरनाक भी है और बहुत सारे लोगों में तो ये डिटेक्ट भी नहीं हो रहा और सिर्फ पहले तो जो टेस्ट नॉर्मल टेस्ट है जिससे कोरोना का टेस्ट होता है उससे डिटेक्ट हो रहा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों का उससे डिटेक्ट नहीं हो रहा और अल्टीमेटली जब एक्सरे किया जाता है तो तब पता लगता है कि ये जो पेशेंट है ये कोरोना पेशेंट है और खुदा ना खास्ता उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये इस दफा जो सूरत हाल है वो बहुत ही गंभीर है, लोगों को समझने की जरूरत है और बारहा मर्तबा हुकूमत की तरफ से भी ये बार बार पैगाम दिया जा रहा है। नाज़रीन, यहां पर एक और बात आज हमने देखी कि स्पीकर कौमी असेंबली ने एक जो कमेटी कोरोना के हवाले से तश्कील दी तमाम पार्लियामेंटेरियंस की अक्रॉस द डिवाइड, तमाम सियासी जमातों की। उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कह दिया है कि जी पीडीएम ने जो कोरोना से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असेंबली की कमेटी में शिरकत जो है उसमें शिरकत ना करने का फैसला कर लिया है। तो अब ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है जहां पे वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत की कोरोना से निपटने की कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई है। तो जब आपको एक मौका मिल रहा है कि एक स्पीकर एक कमेटी बना रहा है कोरोना के हवाले से बना रहा है स्पेसिफिकली, तो आप उसमें बैठें, तमाम सियासी जमातें उसमें बैठें, अपना मौकफ पेश करें, क्योंकि मोर द मैरियर। आप ज्यादा लोग बैठेंगे, ज्यादा उसमें कुछ वाइज डिसीजंस भी हो सकते हैं, तो आपको तो चाहिए कि उसका हिस्सा बने। लेकिन हम हैरान हो रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी स्पीकर कौमी असेंबली क्योंकि अपना एतमाद खो बैठे हुए हैं तो इसलिए हम उनकी इस कोरोना की कमेटी में अब पीडीएम जो है वो शिरकत नहीं करेगी। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ नाज़रीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ट्वीट किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज गोइंग टू मार्क its 53rd foundation day by hosting South Punjab Jalsa for Pakistan Democratic Movement on 30th November at Qila Khona Qasim Bagh Stadium, Multan. I would like to welcome everyone to join us. Please follow COVID SOPs, wear a mask. अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये किससे दरखास्त कर रहे हैं कि जी SOPs को फॉलो करें, जो कि अब तक हमने देखा है कि कहीं पर भी SOPs का बाकायदा तौर पर जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा और ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो शायद अल्लाह तवक्कुल ज़्यादा हैं और वो यकीन भी नहीं कर रहे, तो वो तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं कर रहे। और इसी के साथ साथ जहां पे उनकी अपनी हुकूमत है, सिंध हुकूमत, वहां पे पूरे सिंध में जितनी दरगाहें हैं और मज़ार हैं वो 31 जनवरी तक बंद करने का उन्होंने फैसला कर दिया। अब बिलावल भुट्टो साहब 30 नवंबर को एक जो मुल्तान में जो पीडीएम का जलसा है जिसको वो कह रहे हैं कि हम होस्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी होस्ट करेगी, उसके लिए सरेआम दावत दे रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जी भरपूर शिरकत उसमें की जाए। ये भी सूरत हाल है। दूसरी जानिब नाज़रीन, कल भी हमने अफसोस किया था, आज एक दफ़ा फिर हम अफसोस करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हो गया था परसों और अब उनका 1-2 रोज़ में जो है बॉडी जो है वो पाकिस्तान लाई जाएगी, लाहौर में उनको जाती उम्रा में दफनाया जाएगा। इस हवाले से आज शिबली फराज साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि पूरा ख़ानदान जितने लोग लंदन में बैठे हैं वो आएँ, हमने तो मना नहीं किया। और ये इस बात की गारंटी तो अब नहीं दी जा सकती कि उनको कौन अरेस्ट करेगा ये नहीं करेगा, लेकिन इस मौके पर यकीनन अगर हुकूमत गारंटी देती है कि जी आप आएँ, अपनी वालदा के लास्ट राइट्स में शामिल हों
جنازہ پڑھیں, ان کی تدفین کریں اور اس کے بعد جو معاملات ہوں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو اتوار کو ٹویٹ کی تھی, پہلے تو انہوں نے اپنی دادی کی اطلاع نہ ملنے کے حوالے سے ٹویٹ کی تھی, جو کی تھی اسی میں جو باقی اس کا حصہ تھا وہ بڑا دلچسپ ہے کہ میں نے میاں صاحب کو درخواست کی ہے کہ بالکل واپس نہ آئیں. یہ ظالم اور انتقام میں اندھے لوگ ہیں جن سے کسی بھی قسم کی انسانیت کی توقع نہیں. شبلی فراز صاحب نے آج واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب 100 بسم اللہ پورا شریف خاندان اپنے ان کے عزیز و اقارب جو کہ لندن میں مفرور ہیں وہ آئیں, اس جنازے میں شامل ہوں, ان کسی نے نہیں روکا. اور دوسری جانب مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ اندھے انتقام کے سے اندھے ہوئے لوگ ہیں اور آپ ان پر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے. پیرول پر حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو 5 دن کے لیے پیرول دے دیا گیا ہے. پنجاب حکومت کی طرف سے ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں, اور یہ ناظرین چیف منسٹر جو ہیں ان کے پاس پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اسے ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو. تو اس پر بھی خیر سیاست کی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے. اب 5 دن کا پیرول تو مل چکا ہوا ہے ان کو, اور وہ میرا خیال ہے اب تک شاید آزاد بھی ہو چکے ہوں گے, جاتی عمرہ جا چکے ہوں گے اور لوگوں کے کنڈولنسز ریسیو کر رہے ہوں گے. ناظرین ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے اسلام آباد اسٹوڈنٹ کیا ہے سینیٹر عثمان کاکڑ, رہنما پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے. بہت بہت شکریہ کاکڑ صاحب آپ کا. مجھے لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے شوکت محمود بسرا صاحب نے, رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. بہت بہت شکریہ بسرا صاحب آپ کا بھی. اور نواب تیمور تالپور صاحب صوبائی وزیر سندھ, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, مجھے اسکائپ پر جوائن کیا. بہت بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب آپ کا بھی. کاکڑ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. کرونا کی سنگین صورتحال آپ نے دیکھ لی. اگلے روز میں دیکھ رہا تھا کہ جو بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہا کہ کوئٹہ کے جلسے کے بعد وہاں پہ بھی کچھ تیزی آئی. چلیں وہ کنٹراڈکشن ہو سکتی ہے کہ جی پچھلے 15 دن میں زیادہ تیزی آئی ہے, اس وقت نہیں تھی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ اسپیکر کی جو خصوصی کمیٹی کرونا پر بنائی جا رہی ہے اس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں, تو اس وقت پی ڈی ایم کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ بلاول بھٹو صاحب بھرپور دعوت دے رہے ہیں 30 نومبر کے ملتان کے جلسے میں. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے ملتان میں وہ یہ ہے کہ 78% جو آئی سی یو کے بیڈز ہیں وہ اس وقت آلریڈی آکوپائڈ ہیں. ہائیسٹ ریٹ ہے اس وقت پازیٹیو پیشنٹس کا ملتان میں. مسئلہ یہ ضمیر بھائی, ملک میں بدترین کیا ہے؟ مہنگائی. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. بدامنی ہے, لاقانونیت ہے, میڈیا پہ پابندی ہے, اور ان لوگوں نے جو جوڈیشری اس کو اپنے نرغے میں لیا گیا ہے وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ وہاں پہ انصاف ہوں. صدر ہاؤس جو ہیں, پارلیمنٹ کو تالا لگایا گیا ہے, تالا لگایا پارلیمنٹ کو جو ہیں. میڈیا پہ دن رات اپوزیشن کے خلاف گالیاں ہیں. خارجہ پالیسی فیل ہو چکی ہے, داخلہ پالیسی کچھ بھی نہیں ہے. دہشت گرد جو ہیں وہ ابھی دوبارہ منظم ہو کر عملے کریں. فاٹھا میں جو ہیں وہاں پر باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک جو ہیں, اور ان میں ایک کام کرونا بھی ہے. یہ سارے آلات جو ہیں اس نااہل, سلیکٹڈ, مسلط, غیر منتخب ٹیکنوکریٹس حکومت کی وجہ سے, جس کا سربراہ جو ہے عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں, لہذا جو آپ کرونا کی بات کر رہے ہیں اور اسپیکر صاحب کی پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کر رہے ہیں, مارچ میں بنی ہے, 3-4 میٹنگز ہوئے. ہم اس سخت کرونا میں جو ہیں 1000 کلومیٹر 1500 کلومیٹر سے بائی روڈ آ کر اس کمیٹی میں شرکت کرتے تھے اسپیکر صاحب کی سربراہی میں. مگر اسپیکر صاحب کو بیچارے کو اتنا بھی خدا نے یہ طاقت نہیں دی تھی, نہ یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ انڈیا کے جرنل کے سامنے بات کر سکتے تھے, نہ اس حساب مانگ سکتے تھے, نہ بات کر سکتے تھے. ہم لوگوں نے تجاویز دی, اسپیکر نے خود کہا کہ ہر پارٹی ہم نے تجاویز دی, ہم نے تجاویز دی, یہ کرو وہ کرو, وہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے.
डॉक्टर जो थे वह सैकड़ों की तादाद में जो बेचारे मुतासर हो चुके थे, सैकड़ों जो थे वो शहीद हो चुके थे, नर्सिस थे और मेडिकल स्टाफ, सही, पैरामेडिकल स्टाफ थे। मगर स्पीकर ने किसी भी पार्टी का ना जवाब दिया, ना डेमे वाले को कोई गोशमाली की कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो, तमाशा कर रहे हो आप यहाँ पर जो है कोरोना के हवाले से जो है। और इमरान खान साहब कह रहा था कि मेरा स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो सारी दुनिया ने अभी अपनाया है, कुछ भी नहीं है। क्वेटा के जो हमारे बलूचिस्तान के 150 8 महीने में 150 अमवात ये लोग शुमार कर रहे थे, हालांकि उस वक्त कम से कम 3000 अमवात हो चुके थे और सारे 15,000 बता रहे थे क्वेटा में। और बलूचिस्तान में 10 लाख होता है ना कि आप उस कमेटी में जाके बैठे हैं और किस लिए बैठे जब हम बैठे थे उसने कुछ नहीं किया, पहले बैठे थे तो अब फिर जाके कुछ नहीं किया। फिर स्पीकर जो है स्पीकर खुद जो है एक पार्टी बन गया है, हालांकि स्पीकर जो है वो पार्लियामेंट का निगाहबान होते हैं, वो उस हाउस का जो है कस्टोडियन होते हैं, मगर वो कंप्लीटली पीटीआई का मेंबर के शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इशारा किया कि गैर जानिब जो कर रहे हैं वही स्पीकर कर रहे हैं, किस लिए जो है अपोजिशन जाए यहाँ पे वहां पे जो है। और स्पीकर ने कहाँ पे जो है वहां पर हाउस का जो है वकार का और आइन का और कानून का जो है पार्लियामेंट के रूल्स के जो है वो पाबंदी किए हैं। चलें तालपुर साहब, ये सारी सूरत हाल आपने सुन ली। बिलावल भुट्टो साहब की आपने ट्वीट भी देखी होगी जो कि मुल्तान के जलसे जो 30 नवंबर को रखा है उसके हवाले से दावतनामा और उन्होंने कहा SOPs पर अमल करें। आपका क्या ख्याल है कि हमारी आवाम जलसों में आती है वो इतनी बाशऊर है आज कि वो इन SOPs का ख्याल रखे, और जबकि सिंध हुकूमत जहां जिसके आप खुद भी वजीर हैं वहां पर 31 जनवरी तक तमाम दरगाहें और मजार जो है उन बंद कर दिए गए हैं, और मुल्तान जो है वो भी एक पीरों फकीरों का और मजारों का एक कहा जाता है कि एक डेरा है। तो आप कैसे तवक्को कर रहे हैं कि ये सूरत हाल में जो है एक तो लोग भी ज्यादा शामिल हों और दूसरा कोरोना भी ना फैले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए जी, बात यह है कि कोरोना तो बहुत खतरनाक वबा है, पर इस मुल्क को कोरोना से ज्यादा जो है बड़ा कोरोना इमरान खान साहब खुद है और उनकी पॉलिसीज हैं, जिससे आपके पूरे मुल्क को वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया है, और इनसे निजात पाना बहुत ही अहम और जरूरी है। वरना मेरे ख्याल से जो हालात उसमें पहले जो बेचारा दिन में 2 बार खाना खाता था वो बेचारा एक बार भी उसको खाना नसीब नहीं हो रहा है। आपने दवाइयां जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स आपने 250% 94 आइटम्स बढ़ा दिए, तो आप वो सोचें कि ये हुकूमत खुद अपने ही लोगों को मार रही है, हमें उससे निजात लेना है। आपने बात की चेयरमैन साहब के ट्वीट की, तो बहुत जो हम सब जो आशिक हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो के, जो अवाम है वो उनके हुक्म पर जान निसार करती है। आपने देखा था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बचाने के लिए जैसे 100 लोग अपनी जाके शील्ड, ह्यूमन शील्ड देते थे, उसी तरह वो वही प्यार वही मोहब्बत चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ है। और मैं समझता हूँ कि अगर बिलावल साहब ने ट्वीट में ये कहा है तो इंशाअल्लाह ताला उनके सारे जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो उस जलसे में जुलूस में शामिल होंगे और SOPs के साथ होंगे। आपने जैसे देखा होगा जो कराची का जलसा हुआ था उसमें मेरी अपनी ड्यूटी लगी हुई थी गेट्स पर, हमने लाखों लोगों को मास्क बांटे, हमने एक एक फर्द को मास्क दिया, जब तक उसने मास्क नहीं दिया हमने अंदर एंट्री उनको नहीं दी। हमने एक एक अफराद को सैनिटाइज किया अंदर भेजने से पहले। तो हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर पंजाब गवर्नमेंट का भी हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी एफिशिएंसी दिखाएगा, मुल्तान को कवर करेगा और वहां पे आके उसी तरह काम करें जिस तरह की सिंध हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया था, तो इंशाअल्लाह ताला बचत हो जाएगी। वैसे भी मेडिकल साइंस से कि जब ये आप मास्क पहनते हैं जो कि 5 रुपए की कीमत है, पर करप्ट वफाकी हुकूमत ने इसको 20-20 रुपए तक पहुंचा दिया था, अगर ये मास्क आपको नॉर्मल सर्जिकल मास्क पहना हुआ है तो आपको 90% सेफ होना और दूसरी वबा और बीमारियों से। तो हम अपने SOPs पे अमल करते हुए इंशाअल्लाह ताला मुल्तान का हमारी दुआ है जी। लेकिन एक तरफ ये भी था कि कुछ अरसे के लिए मौखर भी किए जा सकते थे ये जलसे, लेकिन बिल्कुल सही बसरा साहब,
آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ایک تو یہ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ جو ابھی ایک بہت بڑا جنازہ ہوا مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا، اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے ڈاکٹرز بہت پریشان ہیں، کچھ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ اب شاید وہ ایک ٹکنگ بام تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کرونا پیشنٹس کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک کوئی حتمی نمبر تو نہیں آیا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو اب آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی، خاص طور پہ پورے پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب سے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو یہ ایک صورتحال ہے. اس میں اب ملتان کا جلسہ ہے، اس کے بعد پھر 13 دسمبر کو لاہور کا جلسہ ہے، پھر 27 کو لاڑکانہ کا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اپوزیشن خاص طور پر پی ڈی ایم کے فورم سے چاہتی کیا ہے؟ ضمیر بھائی، پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، ان کی والدہ کو جنت میں جگہ دے، آمین. مندگان کو صبر دے. ہم اس غم کی گھڑی میں شریف فیملی کے ساتھ ہیں. آمین. جہاں تک آپ نے بات کی کرونا کی، دیکھیں ضمیر صاحب، کرونا ایک ایسی قدرتی آفت ہے جس کا ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ ملک دیکھتا ہے، نہ مذہب دیکھتا ہے، نہ اس وقت یہ پارٹیاں دیکھ رہے ہیں، نہ اپوزیشن نہ حکومت. اس وقت پوری دنیا میں دوبارہ سے جو سیکنڈ ویو آئی ہے، اور آپ نے بالکل انٹرو میں درست کہا، پہلی ویو سے زیادہ خطرناک ویو ہے. لیکن اندازہ کریں، میں اب کیا کہوں، آپ کرونا کی بات پوچھ رہے ہیں، مجھے دونوں بھائیوں کا بڑا احترام ہے، لیکن مجھے سخت مایوسی عثمان کاکڑ صاحب سے بڑا میں ان کی باتیں سنتا تھا. اب بھی جب آپ بات کر رہے ہیں کرونا کی کہ کرونا سے لوگ مریں گے، کرونا سے یہاں پہ فرسٹریشن پھیلے گی، وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ مسائل تو ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ان کی سڑکیں لاشوں سے بھر جائیں اور ہم پھر وہی تماشا دیکھیں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. گزارش ہے ضمیر صاحب، اس وقت نہیں دیکھیں اس کا اور کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم پہلی ویو آئی تھی، ہم ضمیر صاحب کہہ رہے تھے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کریں، علاقوں کو مارک کریں، اور یہ تمام لیڈران ان کے ذرا بیانات نکال لیں. سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ اکانومی کیا ہوتی ہے؟ جانو مال آپ تماشا بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں کو مار رہے ہیں، آپ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد آج سندھ حکومت کا رویہ دیکھیں، این سی او سی میں سب لوگ موجود ہیں. ان کی ریکمنڈیشن کے بعد حکومت نے فوری طور پر تمام ایکٹیویٹیز منسوخ کی، تمام ایس او پی کی ریکویسٹ کی کہ ہمیں ماننا چاہیے. آپ اپنے گھروں کے فنکشن میں لوگوں کو، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے بختاور، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، ان کو تو کہیں کہ آپ نے سب لوگوں نے اپنا ٹیسٹ کروا کے ای میل کرنا ہے کرونا کا، تب آپ کو گھر میں آنے کی اجازت ہوگی. کراچی میں آج انہوں نے یہ کیا ہے کہ صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک انہوں نے دکانیں کھولیں گے، بعد میں لاک ڈاؤن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ خلق خدا کو، عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کرونا پھیلتا ہے پھیلتا رہے، ہماری جانیں بلا، ہم تو تماشا دیکھیں گے. گزارش یہ ہے کہ سپیکر صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی، این سی سی ریکویسٹ کر رہی ہے ان کو، اور خود دیکھیں. گزارش یہ ضمیر صاحب، اللہ تعالیٰ کے بعد پوری قوم کی یہ ذمہ داری ہے. صحیح. پوری قوم کی، حکومت کیا ہے، اپوزیشن کیا ہے، 3 دفعہ یہ پرائم منسٹر رہے ہیں، یہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ اپنی لوٹ مار، کرپشن، ہار، اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے لوگوں سے. بھائی آپ جلسے جلوس، آپ نہیں، ضمیر صاحب نے کتنے جلسے کیے ہیں، ہم نے روکا ہے؟ اب کریں جلسے جلوس. لیکن یاد ہے آپ کو جب پشاور سانحہ ہوا تھا، فوری طور پر دھرنا ختم کر دیا گیا تھا. آپ فار دی ٹائم بینگ مہربانی کریں، شفقت کریں. یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ جلسوں سے کرونا بھاگ جاتا ہے؟ آپ نے باتیں سنی ہیں ان کی؟ جلسوں سے کرونا بھاگ جاتا ہے. تاخیر اللہ کا نام مانے، آپ ہمارے بھائی ہیں، یہ بچے ہیں آپ کے. جس طرح آپ مجھے بتائیے، ان میں سے کسی لیڈر کو کہیں اپنے بچوں کو جلسوں میں لے کر جائیں، ملتوی کر دینا چاہیے کچھ. بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ابھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کے بعد ناظرین حاضر ہوں گے اور مزید کوشش کریں گے، خاص طور پر جو بات کی بسرا صاحب نے کہ کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ جو لیڈرشپ ہے وہ صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، عوام کا درد نہیں ہے. اور ہمارے پارٹیسپینٹس کا خیال ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اسی کی صورتحال کے مد نظر ہی پی ڈی ایم جلسے جلوس کر رہی ہے، جس میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، اور ان میں سب سے بڑا اس وقت کرونا ہے. مزید بات کریں گے بریک کے بعد.
ویلکم بیک کاکڑ صاحب, یقیناً کورونا کا معاملہ تو ہیں, جلسوں کا بھی معاملات ہیں, لیکن ایک اب جو ایک ہے مریم نواز صاحبہ کی دادی کا انتقال ہو گیا, ان کا جسد خاکی بھی آنا ہے, ان کی تدفین بھی ہونی ہے, اس پر سیاست کرنا مطلب چاہے کسی کی سائٹ پہ بھی دکھ, یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی قریبی انسان جو ہے ان کے خاندان کا چلا جائے دنیا سے. مریم صاحبہ نے ایک تو وہ جو ٹویٹ میں کہا کہ میں نے میاں صاحب کو درخواست کی ہے کہ بالکل واپس نہ آئیں, یہ ظالم اور انتقام میں اندھے لوگ ہیں جن سے کسی بھی قسم کی انسانیت کی توقع نہیں. اس موقع پر یہ ٹویٹ میں یہ متن رکھنا, اور دوسرا جو ساٹ ہے وہ بھی ذرا سن لیں انہوں نے کیا بات کی. کاکڑ صاحب, یہ اس موقع پر اس قسم کی گفتگو نہیں آنا, نہ آئیں, ایک اپنی ان کی ہے بیماری کی وجہ ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ ایک ابھرتی ہوئی لیڈر ہیں اور آپ فرما رہی ہیں کہ یہ انتقام سے بھرے ہوئے لوگ ہیں اور آپ کو بالکل نہیں آنا چاہیے, یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ سیاست ہے؟ ابھی کسی بھی طرف سے نہیں آیا. چلیں آپ بالکل میں پیچھے جاؤں گی دفعہ. یہ ہماری حکومت جو مسلط ہیں مسلسل ہر فگر میں غلط بیانی کر رہے ہیں, مہنگائی میں بھی غلط بیانی کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ نہیں ہوئے اس میں بھی غلط بیانی کریں, کووڈ کی تعداد میں بھی جو ہے غلط بیانی کریں, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ عوام باشعور ہیں اس کیبنٹ سے, عوام باشعور ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں اس بات میں اس نے جلسہ کیا کارڈ پہ جو ناکام ہوا تو اس نے کہا کہ کورونا ہے ابھی میں نے جلسے نہیں کرنا ہے, کسی نے نہیں کرنا ہے. جس کا جلسہ ناکام ہوا پھر جی بی میں اس نے الیکشن کیا, وہاں پہ کووڈ نہیں تھا, اس وقت نہیں تھا, اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ اس لوگوں نے کورونا کے نام پہ جو اربوں روپے ہڑپ کر دیے گئے ہیں. ابھی چل رہا ہے, کچھ سکینڈلز آئے ہیں, بالکل یہ ہے بالکل صحیح. اور یہ ہے کہ اب اس کو جو ہے اگر اس کو عوام کا بہت غم ہے, عوام کا غم جو ہے اس ملک کا غم جو ہے صرف پی ڈی ایم کے پاس ہے. یہ استعفیٰ دے دیں, یہ کہتے ہیں کہ میں مقبول ہوں, بہت مقبول ہوں, اس پھر الیکشن کر لیں گے, پھر دیکھ لیں گے کہ کتنی سیٹیں جیتتے ہیں. اس کو استعفیٰ دینا ہوگا. پی ڈی ایم کا صاف شفاف الیکشن جس میں کسی بھی ادارے کے اسٹیبلشمنٹ کا مداخلت نہ ہو, انٹیلیجنس ادارے, پی ڈی ایم کے یہ مطالبہ ہے, انشاءاللہ یہ منوائیں گے اپنے عوام کے طاقت جمہوری طریقے سے. ابھی آپ نے کہا مریم بی بی کا جو ہے, ان لوگوں کو تجربہ بھی ہے. کیسا تجربہ؟ 3 دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کو جتنا ذلیل کیا ہے کہ وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے مداخلت مسلسل, زیر اسلام کا استعفاء کا مطالبہ, اور مسلسل اس کے حکومت میں مداخلت. آپ کی دادی کا انتقال ہوتا ہے, میں یہاں پہ دھرنا تھا زیر اسلام کا, فاشا کا, اور یہاں پہ پارلیمنٹ پہ عملہ تھا, وہاں پہ ٹیلی ویژن پہ عملہ تھا, وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس پہ عملہ تھا, وہاں پہ جو ہے پھر مشرف نے جو زیادتی کی اس کے ساتھ جو ہے. تو ان لوگوں کو یہ تجربہ ہے کہ وہ نہ ہے, ورنہ میاں صاحب جو ہے اپنی زندگی سے آپ دو لیں گے. تو لہذا نہیں, اس پہ پھر سیاست تو نہ کریں, صرف یہ بتا دیں کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے, ان کو ڈاکٹرز نے منع کیا, وہ سفر نہیں کر سکتے. یہ پوری کہانی کہ جی یہ ظالم حکومت ہے, اور یہ اگر ظالم حکومت نہ ہوتا اور یہاں پر ظالم نظام نہ ہوتا تو اس کو جو ہے کیوں جو ہے بے دخل کر دیا گیا وزیر اعظم سے؟ جو ہے کہاں سے بے دخل, عدالتوں نے کیا. جج کا جو ویڈیو آ گیا کہ مجھ سے جو ہے اس طریقے سے جو ہے فیصلے منوائے ہیں, اور کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ. خیر اس کی انویسٹیگیشن, موجودہ حکومت کبھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ جاتی ہے, کبھی جو ہے عدلیہ کے پیچھے چھپ جاتی ہے, میرا خیال ہے ابھی جو ہے کورونا کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. یہ عوام جو ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے, عوام نہیں چھوڑیں گے. چلیں بالکل یہ نوٹ کر لیں. طالپور صاحب, میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ حساس معاملہ ہے. ہم نے دیکھا کہ جب بے نظیر محترمہ بے نظیر صاحبہ کا جب شہادت ہوئی تو اس وقت بھی سندھ کی طرف سے ایک میسج آیا کہ امن و امان رکھا جائے, اور اس پہ سیاست نہیں کی. مریم نواز صاحبہ مطلب کہہ دیں کہ ان کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کو نہیں, اس لیے میں روک رہی ہوں. یہ کہنا کہ جی حکومت ظالم ہے, انتقام ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے, تو آپ کو تو مطلب اگر آپ آئیں گے تو یہ آپ اپنی ان کے ہاتھوں میں جان دے دیں گے. یہ کیا اس وقت سیاست وہ کر رہی ہیں یا حکومت کر رہی ہے ایک اتنے انتہائی سنجیدہ معاملے پر جو کہ سابق 3 دفعہ وزیر اعظم ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے؟ دیکھیں جی, آپ جب خان صاحب کی بات کرتے ہیں ہمارے محترم وزیر اعظم کی, تو مجھے تو 2 چیزیں نظر آتی ہیں.
ایک تو ان کی چلاتی ہوئی آواز جو زور زور سے کہتی ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان کو رلاؤں گا, میں ان کو ماروں گا, تو پھر آپ اس کی بندے کی ذہنیت بھی سوچ سکتے ہیں کس قسم کی ہوگی. جو بندہ پرائم منسٹر بننے کے بعد آ کر کھڑا ہوتا ہے اسٹیج پر اور اس قسم کے اشارے کر کے کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, نیب اور ایف آئی کی مدد سے ان کو سیدھا کروں گا, تو یہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوتا ہے؟ آپ نے ابھی ایک ہی ایجنڈا بنایا ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی میں آتا ہے وہ سرف سے دھلا ہوا ہے, اور جو جس جماعت میں اس کے علاوہ ہے تو وہ سارے کرپٹ ہیں, ان سب پہ کیسز بنے نہ بنے پہلے ان کو آپ کو اٹھا کے اریسٹ کرنا ہے. خان صاحب خود تو کہتا ہے کہ جب مجھے شہباز شریف نے پولیس بھیجی تھی اریسٹ کرنے کو تو میں 16 فٹ کی دیوار سے چھلانگ مار کے بھاگ جاتا, تو باقی ہم تو بھاگنے والے نہیں ہیں نا, ہم تو جیلوں میں جانے کو تیار ہیں. تو یہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ جو ظلم عوام کے اوپر ہو رہا ہے, جس قسم کی قیمتیں یہ لوگ لے کے آ گئے ہیں, ان قیمتوں کو لے کے آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ ظالم انسان ہی ایسی حرکت کر سکتا ہے نا. کوئی نارمل انسان in the right frame of mind cannot take the decisions, cannot make the decisions which Imran Khan is making. It is nothing hidden and hidden. تو میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ نے کوئی غلط بات نہیں کی, انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے, اور میں تو ان کی بات کے ساتھ تائید کرتا ہوں. ان کا تھوڑا ہی ٹائم بچا ہے انشاءاللہ 2-4 مہینے میں کہ مہمان ہے ابھی پی ٹی آئی کی حکومت, وہ چلی جائے گی تو اس کے بعد خان صاحب جانے کے بعد ویل ویلکم ہے. سیکنڈ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, جو بات کی میرے بھائی نے بسرا صاحب سے, I really respect him, he is a very honorable person. بسرا صاحب نے بات کی کہ ہم عوام میں لوگوں کو بھیج رہے ہیں, عوام کو جلسوں میں بھیج رہے ہیں, تو بسرا صاحب ذہن میں رکھیں کہ ہماری سیاست وہ نہیں ہے جو کنٹینر کے پیچھے چھپ کے, بلٹ پروف کنٹینر کے پیچھے ہم بات کرتے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو ہر جلسے میں خود جا رہا ہے, جس جلسے میں خود جاتا ہے اس پہ اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے, لوگوں کو اپنے علاوہ نہیں بھیجتا. تو یہ پلیز ذرا بات ایک کہنا مجھے ضروری, میں سمجھ. چلیں شعیب بسرا صاحب, باتیں کافی ساری کر دی ہیں جن کا جواب آپ نے دینا ہے, لیکن مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ فوری بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں آپ ہی کا ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بسرا صاحب, ایک تو یہ بات بھی بتا دیں کہ پیرول جو 5 دن کا دے دیا گیا ہے میاں شہباز شریف کو اور میاں حمزہ شہباز صاحب کو, اور یہ سٹرکٹلی پنجاب حکومت کا پریروگیٹو تھا, تو اس میں بھی پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ جی 14-15 دن کا دینا چاہیے تھا. اس پر بھی ذرا جواب دے دیں, اور باقی 2 پینلسٹ نے جو سوالات اٹھائے ان کا بھی جواب دے دیں پلیز. ضمیر صاحب, پہلی بات تو میں دونوں پارٹیاں سن رہی ہیں, بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ لوگوں کے پر رحم کریں, لوگوں پر ترس کھائیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 30-40 سال آپ لوگوں کو وزیر اعظم بھی بنایا ہے, وزیر اعلیٰ بھی بنایا ہے. لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں, لاشوں پہ سیاست نہ کریں. خدارہ بہت وقت پڑا ہے, اگر لوگ زندہ رہ گئے بچ گئے تو سیاست بھی ہوتی رہے گی. یہ وقت جو ہے, یہ اس وقت جس انداز میں یہ بیہیو کر رہے ہیں, یہ لگ رہا ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ میں بڑی وہ سنجیاں ہو جائیں گلیاں میں مرزا یار پھرے, کہ جس طرح کرونا, اب یقین مانے ضمیر حیدر صاحب, میرا ہارون آباد حلقہ ہے بہاول نگر, پہلی ویو میں ایک بندے کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی, ابھی تک 10 لوگوں کی کرونا سے ڈیتھ, صرف ہمارا ایک دور دراز کا علاقہ ہے ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں ہارون آباد. تو تھوڑا سا ریئلائز کریں اور یہ رحم کھائیں. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل دھرنے بھی دیں, جلسے جلوس کریں, فار دی ٹائم بینگ یہ سمجھ کے کہ یہ ملک بھی آپ کا ہے. آپ اس حد تک نہ جائیں کہ ملک دشمنی پہ اتر آئیں اور عوام دشمنی پر اترائیں, یہ نہ کریں. اور دوسری بات دیکھیں, جہاں تک میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کربٹ جنت میں جگہ دے. آپ اندازہ کریں کہ اس کے اوپر بھی یہ سیاست کرنے سے باز نہیں آئے کہ سب سے پہلے تو میاں نواز, اگر میں ضمیر حیدر صاحب آپ ہوں, کاکڑ صاحب یا کوئی بھی ہو, ماں باپ بہن بھائی سے بڑا کوئی رشتہ ہے, خاص طور سے ماں اور باپ. اگر میری ماں دنیا سے چلی جاتی, میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتا, تو میں اپنی ماں کا جنازہ پڑھنے ضرور آتا. یہ کہا جائے کہ جی یہ انتقام میں اندھے ہیں, میں کہتا ہوں یہ بھی مان لیتا ہوں بات آپ کی, انتقام میں اندھے ہیں, تو کیا پھر آپ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے, آپ لیڈر رہے ہیں پاکستان کے, آج بھی وہاں بیٹھ کر بھاشن دے رہے ہیں اور اپنی ماں کو اپنی قبر میں نہیں اتارنا چاہتے آپ. اور جہاں تک پیرول کی بات ہے, ابھی تک ان کی ڈیڈ باڈی نہیں پہنچی اور ان کو پیرول پہ رہا کرنے کے آرڈر بھی کر دیے گئے ہیں. اور ضمیر حیدر صاحب,
آپ مجھے یہ بتائیے کہ اپلیکیشن ان کی طرف سے آئی, ہم نے تو پہلے دن کہہ دیا کہ جیسے ہی ہم نے خبر سنی کہ جی میاں شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز کو رہا کیا جائے گا پیرول پہ. اگر یہاں پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میرے حلقے میں آج سے 5 دن پہلے ہارون آباد میں فورٹ عباس میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے, آدمی جیل میں تھا. یہ اتنا ظالمانہ نظام ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں 2 طرح کے قوانین ہے پاکستان. وہ بیٹا اپنی ماں کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکا, اس کو پیرول پہ نہیں رہا کیا گیا. ان کو باتیں آتی ہیں, یہی تو بدقسمتی ہے. یہ 2 طرح کے جو پاکستان ہیں کہ میرے لیے اور قوانین ہوں, غریبوں کے لیے اور قوانین ہوں. میں اگر طاقتور ہوں, میرے پاس پیسہ ہے, تو میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے, تمام ادارے میرے تابع ہیں. یہی تو اب ایشو ہو رہا ہے. پرابلم کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ کون ہوتی ہے حکومت, کون ہوتے ہیں ادارے ہمیں پوچھنے والے. صحیح. ہم قانون سے بالا تر ہیں. ایسے نہیں ہوتا. کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے, نہ کوئی بنانا ریپبلک ہے. پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں پر آپ سمجھتے تھے کہ میری زبان سے نکلا ہوا لفظ, میری زبان سے نکلا ہوا حکم, اس کے آگے تمام چیزیں صحیح وہ سو جائیں گی. نہ کوئی قانون, اگر کوئی بولے گا تو ہم سپریم کورٹ پہ حملے کر دیں گے. یہ 5 جج کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے, ہم ججوں کے بچوں کو یہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے؟ آپ اندازہ یہ کریں کہ میاں صاحب کی مدر کی ڈیڈ باڈی وہاں سے آ رہی ہے. میاں صاحب اور میاں صاحب کے بچے لندن میں کیا کر رہے ہیں؟ اب میں دکھی ہو کے یہ بات کر رہا ہوں, اور اس کے اوپر مریم بی بی ٹویٹ کر رہی ہے میں نے روک دیا ان کو, میں نے روک دیا مت آنا. یہ کیا ہے یار ضمیر صاحب؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا اس طرح بھی ہوتا ہے؟ چلیں بالکل صحیح. صحیح. میں کہتا ہوں کہ بندہ دنیا کے اس سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ چل صحیح, بالکل بالکل میں بڑا دکھی ہو کے یہ باتیں کر رہا ہوں. کاکڑ صاحب, اور دوسری بات جی کوئکلی, جی وسا صاحب. ضمیر صاحب میں ایک اور کاکڑ صاحب سے بھی بات کہوں گا کہ ان سے کوئی بات پوچھ لیں کہ جی کورونا سے بندے مر رہے ہیں, کہ جی وہ میاں صاحب کو آنے نہیں دیا, وہ جی مہنگائی ہے, وہ بے روزگاری ہے, وہ بات یعنی کہ آپ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ لوگ مریں, اس کا مطلب ہے آپ اور مہنگائی کرنا چاہتے ہیں, اور بے روزگاری کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو مار کے. تو یہ تو کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے. یہ بالکل میں پوچھ لیتا ہوں جی کاکڑ صاحب, سب لوگوں نے اسی ملک میں رہنا ہے. آج بالکل چینی کے حوالے سے بھی پریس کانفرنس کی, شبلی فراز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ خسرو بختیار صاحب, اور انہوں نے کہا کہ جی چینی کی قیمتیں بہت کم آ رہی ہیں, اور جس طرح گندم بھی آ رہی ہے, چینی بھی آ رہی ہے, اور مطلب مہنگائی میں بھی کا زور بھی ٹوٹ رہا ہے. تو پھر آپ کے پاس کیا جواز رہتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف یا حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو مہنگائی تو زیادہ بڑھ جائے گی, حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے, بے روزگاری بڑھ جائے گی, بزنسز بند ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو فگر ٹیلی ویژن پہ چینی مہنگی سستا ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں, دکان میں مہنگا ہے. اچھا, ٹیلی ویژن پہ جو آتا ہے بالکل سستا ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, کوئی شک بھی نہیں ہے. اچھا ہاں, آپ دکان جائیں لوگوں سے پوچھ لیں سستا ہے یا مہنگا ہے. مہنگا ہے جناب. یہ بسرا صاحب نے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ 2 معیار ہیں. ایک یہ معیار ہے ثاقب نثار اور ڈوگر جج کا, دوسرا معیار جو ہے صدیقی صاحب کا, جو ہے سیٹھ صاحب کا, جو ہے جو چیف جسٹس پشاور تھا اور قاضی فائز تھا. ابھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے آڑ میں جو ہے سیٹھ صاحب کو جو ہے چیف جسٹس کو جو ہے یہ تو بہت بڑا الزام لگایا جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں, یہاں پہ عوام کہہ رہے ہیں, رضوی صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, مولانا رضوی صاحب کے بارے میں جو ہے یہ تو کرونا کے آڑ میں جو ہے موجودہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ بہت ظالم لوگ ہیں, اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. یہ تو وضاحت کر لیں, ہاں اس پہ رائے لے لیں عوام سے جو ہیں سیٹھ صاحب کے بارے میں, اور وہاں پہ جو ہے رضوی صاحب کے بارے میں جو ہے, اور یہاں پہ ثاقب نثار کے حوالے سے اور ڈوگر جج کے حوالے سے, اور یہاں پہ صدیقی صاحب جو ہیں, صدیقی صاحب اور قاضی فائز صاحب کے حوالے سے عوام سے رائے لے لیں. اللہ تعالیٰ بسرا صاحب پلیز, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس ملک میں جو ہیں, چلیں یعنی ہر مخالف واجب القتل ہے ان لوگوں کی نظر میں جو ہے. اللہ رحم کرے جی. ہر واجب, ہر جمہوریت وہ قید کا حقدار ہے. جمہوریت میں سیاست کا حق ہے, لیکن قتل کوئی کسی کو کر دینا اپنے مخالف کو اور صرف طاقت کے لیے, یہ تو کسی بھی. تالپور صاحب یہ صورتحال ہے. آج مہنگائی پہ بہت بات ہوتی رہی, لیکن آج بتایا یہ گیا حکومت کی طرف سے کہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. لیکن اگر کرونا زیادہ سویر ہو گیا تو پھر مہنگائی بھی اوپر جائے گی, بے روزگاری بھی بڑھے گی, غربت بھی بڑھے گی. ٹوٹلی غلط فگرز یہ لوگ دیتے ہیں اور دیتے آئے ہیں. انہوں نے تو بات کی تھی نا ہم 100 ڈیز میں پرفارم کریں گے, تو ان کے 100 ڈیز ویٹ کرتے کرتے تو ہمیں
6 مہینے کا کہا گیا, 6 مہینہ انتظار کرتے, سال کا یا 2.5 سال ہو گئے ہیں, باقی ان کا 50% ٹینیئر بچا ہے جو کہ ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں پورا کرنا. وہ تو ان کو عوام یہاں سے نکال پھینکے گی. جس طرح سے ان کو ان کی اپنے اتحادی چھوڑ کے چلے گئے ہیں, ان کے اپنے انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کا اپنا لیڈر آف دا پروونشل اسمبلی آف سندھ فردوس شمیم نقوی صاحب کہتے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے لیے کہ اس کو شرم آنی چاہیے, اس کو حیا آنی چاہیے. تو اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کے اپنے لوگ ان کو جس طرح سے جس زبان میں بات کرتے ہیں اس زبان میں بات نہیں کر سکتا ان کے لیے, کیونکہ ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں. آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ آپ انکریج کرتے ہیں اس سے گنڈا پوری جیسے گھٹیا لوگوں کو کہ وہ جا کے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اس قسم کے الفاظ اور باتیں یوز کریں, اور پھر اس کو پرائم منسٹر صاحب انکریج کرتے ہیں بائی ناٹ ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ اٹ, بائی ناٹ اسٹاپنگ ہم, بائی دس از انکریجمنٹ. مطلب یہ جو بیانیہ, یہ جو زبان ہے, یہ زبان خان صاحب کی زبان ہے. تو ہمارے پاس ہم ہر چیز کو برداشت کر لیں گے پر خان صاحب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ان کو جانا اور یہ جدوجہد جائیں گے, جاری رہے گی ابھی تک. چلیں, بہت بہت شکریہ. میں تمام بس ایسا معذرت سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ آپ کو پھر موقع بھی ملے گا اور آپ کسی اور مطلب ہمارے پاس ہی آئیں گے تو بات کر لیجئے گا. ابھی وقت ختم ہو گیا ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.